بعد غज़वा तबूक में न जा सके और उसके बाद उनकी जो है वो तौबा काफी दिन के बाद कबूल हुई थी। याद है वो वाक़या? यही है वो काब इब्न मालिक। चुनांचे काब इब्न मालिक कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ग़ज़वे में भी अलग नहीं रहा सिवाय ग़ज़वा तबूक के। याद है ग़ज़वा तबूक में नहीं गए थे, यही है वो सहाबी, सिवाय ग़ज़वा तबूक के। हाँ, वो कहते हैं कि एक बात और है, ग़ज़वा बदर में मैं नहीं गया। यहां इस नुक्ते को और बता दूं मैं क्यों नहीं गए। ग़ज़वा बदर में इसलिए नहीं गए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान के जिम्मे लाजिमी नहीं किया था जैसे ग़ज़वा तबूक में हुआ। ग़ज़वा तबूक कब पेश आया? ग़ज़वा तबूक जाहिर है कई साल के बाद ग़ज़वा बदर के, तकरीबन सन 7 हिजरी के अंदर ये वाक़या पेश आया ग़ज़वा तबूक का, या सन 7 में या 8 के शुरू में, ग़ज़वा फ़तह मक्का से पहले का वाक़या। तो उस वक्त आप ग़ज़वा तबूक के मौके पर तो आपने ऐलान आम किया हर एक को जाना है, इल्ला ये कि उसको उज़्र शरई हो, वो अगर न जा सके, वरना हर एक मुसलमान को जाना है। लेकिन ग़ज़वा बदर जो इस्लाम के अंदर पहला ग़ज़वा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसकी कोई इंपॉर्टेंस होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी? खूब सोचिए आप मेरी बात को। उस वक्त का तकाजा तो यह है कि आप फरमा देते कि जितने अव्वल तो हैं ही मुसलमान थोड़े, और जो हैं उनमें भी आप यूं ना फरमाएं कि हर एक को जाना चाहिए। ये समझ में नहीं आती बात, आई बात समझ में नहीं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि जिसको जाना हो वो जाए। यहां तक हुआ कि बाद सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह हम जाने को तैयार तो हैं मगर हमारी सवारियां मदीने में नहीं है, बाहर जो है गांव के अंदर हैं, हम वो ले आए। आपने फरमाया इंतजार का वक्त नहीं है, नई सवारियां छोड़ दो, जो जा सकता है वही जाए। क्यों थी ये बात? अगर महज लश्कर का मामला सामने होता तो आप तो जितनी ताकत जमा करके ले जा सकते थे उसकी फिक्र करते। आप इस तरह से खड़े दौड़े जाना जो है ये तो मसलहत नहीं बताती। आई बात समझ में नहीं आई है? मालूम होता है कि वो जो काफिला जो है वो पेश नजर है कि काफिला कहीं अगर निकल गया तो क्या फायदा फिर हमारे जाने से, इस वक्त जल्दी नहीं करनी। और आपको मालूम है कि काफिले के साथ कितने भी लोग हों मगर इतने नहीं होंगे कि जैसे लश्कर में हुआ करते हैं। ठीक है नहीं बात ये नंबर एक तो ये मैंने नुक्ता बताया। फिर एक और खुद भी कह रहे हैं, वही अब्दुल्ला ये काब इब्न मालिक कि कहते हैं कि हाँ मैं ग़ज़वा बदर में भी पीछे रह गया था। क्यों? वलम युआतब अहदुन तखल्लफ अन्हा, और मैं कि जो ग़ज़वा बदर में नहीं जा सका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर कोई इताब भी नहीं फरमाया। मतलब ये कि एक आम बात ही, कोई जाना चाहे चला जाए, नहीं जाना चाहे तो कोई हर्ज नहीं। जैसा कि ग़ज़वा तबूक में हुआ, जो नहीं गया आपने पूछा तुम क्यों नहीं गए? ग़ज़वा बदर में ये सूरत नहीं थी, ये खुद कह रहे हैं। और कहते हैं इन्नमा खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युरीदु ईरा कुरैशिन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दरअसल मदीने से इसलिए निकले थे कि कुरैश का काफिला जो था उसका इरादा था। हत्ता जमा अल्लाहु बैनहुम व बैन अदुव्विहिम अला गैरि मिआदिन, यहां तक कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके और आपके दुश्मन के दरमियान में जो है वो मुठभेड़ करा दी। तो मतलब हुआ कि मदीने से चलते वक्त ये बात थी ही नहीं। बुखारी शरीफ की हदीस है बाब क़िस्सत ग़ज़वा बदर के अंदर। दूसरी हदीस हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर पहुंची अबू सुफियान के काफिले की चलने की, कि मुल्क शाम से वो आ रहे हैं सीरिया से, जब ये इत्तला पहुंची तो आपने मशवरा लिया। कहते हैं कि अबू बकर बोले, आपने उधर से मुंह फेर लिया, मतलब ये कोई खास तवज्जो नहीं दी अबू बकर के बोलने पर। उमर बोले, आपने उस पर भी तवज्जो नहीं फरमाई। साद इब्न उबादा बोले तो उनका पूरा जो है वो जो साद इब्न उबादा ने जो कुछ कहा रज़ी अल्लाह अन्हु, जो अंसारी साहबी हैं, उसको आपने पूरी तवज्जो के साथ सुना। अच्छा साहब, इसके बाद ये कह रहे हैं कि यहां तक सब चले उस मशवरे के बाद, यहां तक कि बदर में पहुंच गए। और वहां क्या हुआ? वहां कुरैश के झंडे मौजूद हैं बजाय उस काफिले के। ये कह रहे हैं हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु। तो वफीहिम गुलामुन अस्वद, वहां कुरैश के साथ आने वालों में एक काला गुलाम भी था, लड़का। सहाबा किस जहन के साथ पहुंचे? काफिले को लूटना है, काफिले को लेना है। वो तो ये समझें कि ये काफिले वाले होंगे। तो एक गुलाम को पकड़ के लाए और उससे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम यूं पूछ रहे, अबू सुफियान कहां है? क्या पूछ रहे हैं?
ابو سفیان کہاں ہے؟ صحابہ پوچھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ اب اس غلام کو کیا معلوم ابو سفیان کہاں ہے؟ بھائی غلام غلام ہے، اس کو کیا معلوم؟ اس نے کہا بھائی ہم تو مکے سے آ رہے ہیں، کیا معلوم غلام کہاں ہے؟ تم اگر لشکر کی بات پوچھو کہ ابو جہل کہاں فلاں کہاں، وہ تو میں بتاؤں، لیکن تم یہ ابو سفیان کی بات کہاں کر رہے ہیں؟ اس کو کیا معلوم کہ قصہ کیا ہو رہا ہے؟ سمجھانی نہیں بات۔ تو چنانچہ اس نے جو ہے یوں کہا کہ مجھے پتا نہیں ابو سفیان کے بارے میں، اور یہ تو جو ہے یہ ابو جہل عتبہ اور شیبہ ہیں اس قافلے کے اندر، تو تم کہو تو ان کو بتا دوں۔ صحابہ نے کہا جھوٹ بول رہا ہے۔ صحابہ کے دماغ میں کیا ہے؟ یہ قافلہ ہے، اس واسطے وہ تو ابو سفیان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اور وہ خبر دے رہا ابو جہل عتبہ کے اور شیبہ کے بارے میں۔ صحابہ نے اس کو مارنا شروع کیا، مار پٹائی شروع کی، بتا سچ سچ ابو سفیان کے بارے میں۔ جب اس نے پٹتے دیکھا اپنے آپ کو، کہنے لگا اچھا بھی بتاؤں۔ صحابہ نے اس کو مارنا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر اس نے یوں کہا کہ بھائی مجھے کیا معلوم ابو سفیان کے بارے میں، تم ابو جہل کی بات پوچھو تو میں بتاؤں۔ صحابہ نے پھر مارنا شروع کیا، سچ بتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، سلام پھیر کر آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا جب تک بچہ سچ بولتا رہا تم مارتے رہے، اور جب اس نے جھوٹ بولا تو تم نے مارنا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، معلوم ہوا کہ نماز کے اندر ہی وحی سے آپ کو بتا دیا گیا، اور آپ نے فرمایا نکال دو اس بات کو دماغ سے، یہ لشکر ہے مکے کا۔ اور پھر آپ نے اس وقت فرمایا کہ بولو اب کیا کرنا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو فتح کا وعدہ ہے، یہاں ابو جہل قتل ہوگا، یہاں فلاں قتل ہوگا، یہاں فلاں قتل ہوگا، آپ نے نشان لگا دیا۔ یہ آپ نے نماز کے بعد فرمایا۔ یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے جب چلے تو صحابہ بے خبر تھے اس بات سے کہ ہم کو جو جانا ہے وہ لشکر سے مقابلے کے لیے جانا، بلکہ ان کے ذہن میں کیا ہے، ہم جا رہے ہیں صرف کس لیے؟ ابو سفیان کا قافلہ لینے کے لیے۔ نمبر ایک تو یہ بات ہے۔ نمبر دو جو ہے وہ آگے ایک آیت بھی آ رہی ہے، میں آیت کا حوالہ اس لیے بھی دے رہا ہوں کہ جن مؤرخین نے یہ بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں مدینہ منورہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلنے سے پہلے ہی صحابہ سے مشورہ کر لیا تھا کہ قافلہ نہیں لینا بلکہ ہم کو جا کر لشکر سے مقابلہ کرنا ہے، جو یوں کہتے ہیں ان کے سامنے ایک آیت ہے جو ابھی آج میں نے پڑھ لی ہے، وہ ہے آیت نمبر 5، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کہ جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے حق اور صداقت کے ساتھ نکال۔ یہ وہ آیت ہے جس کو حجت میں پیش کرتے ہیں۔ مگر آگے ایک اور آیت آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صفحہ کھول لیجئے 173 173 صفحہ نمبر، اور اس میں آیت دیکھیں نمبر 42، آیت نمبر 42 ہے اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم۔ یہاں تک تو خیر کوئی بات نہیں، یہ تو آگے ہے ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، کہ اگر تم بات ٹھہرا لیتے لڑائی کی کہ لڑنا ہے ہمیں تم سے، تو اگر تم بات ٹھہرا لیتے اور مانا کہ تم پھر وقت مقرر پہ وہاں پہنچنے میں اختلاف کر جاتے، یعنی نہ پہنچ پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا کہ تمہاری لڑائی کرانی ہے اور ایک حق کو حق کی صورت میں سامنے لانا، وہ میں بعد میں بتاؤں گا کیا ہے اس کا مقصد۔ تو اس واسطے یہ کیا صورت ہوئی کہ تم کو بے خبر رکھ کر کے سامنے لایا گیا۔ قرآن کی آیت بتلا رہی ہے کہ بے خبر تھے، اگر باخبر ہوتے تو قرآن کہتا ہے کہ تم پیچھے ہٹ چکے ہوتے اور یہ موقع نہ آ پاتا جس کو قرآن چاہتا۔ جی یہ کیسے معلوم تھا قافلے کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو اور مکے کے لشکر کو کہ وہ بدر میں ملیں گے؟ کہ بدر میں ملیں گے، اچھا ٹھیک ہے۔ ایسا میں نے یہ نشان آپ دیر میں آئے گا، میں نے کہا کہ مکے سے تبوک جانے کا راستہ جو ہے یہ میں نے بتایا بدر بیچ میں آتا ہے۔ مگر کسی کو معلوم کہ مٹبھیڑ کہاں ہو؟ نہیں سب یہ ٹھیک ہے، آپ نے یہ سوال اگر اس لیے کر رہے ہیں، میں نے ایک بات بیچ میں کہی تھی، زیادہ مکے والے جو ہیں وہ تو اسی راستے پر آئیں گے، کہیں تو ملیں گے، ٹھیک ہے نہیں بات، جہاں تک بھی جائیں مدینہ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا آپ نے سوال کیا، اس کا جواب میں دے دوں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آخر اگر آپ قافلے کی وجہ سے جا رہے تھے تو آپ کو جانا چاہیے تھا مدینے سے تبوک کی طرف کو، آپ ادھر کو کیوں آ رہے ہیں؟ وجہ وہ ہے کہ آپ نے معاہدے کن سے کیے تھے، آپ کے واسطے کون سا علاقہ سازگار تھا کہ جہاں آپ یہ کام اگر کرنا چاہیں تو کریں؟ بدر کا علاقہ۔
क्योंकि बदर के गिरदोपेश की आबादी जो थी आपने उनसे सुलह कर रखी थी, उनसे मुआहिदे किए हुए थे। आप अगर किसी और की तरफ जाते तो वहां आपको उतनी कामयाबी ना हो सकती। हो सकता था कि इधर उधर के लोग जो कुरैश का दबाव माना करते थे, हमेशा उनके रौब में हुआ करते थे, वो हो सकता था कुरैश का साथ दे देते। लेकिन बदर के गिरदोपेश की आबादी से सन 1 हिजरी के अंदर आपने जो 9 वार पैक्ट किए हुए थे, इस वजह से आपने बदर का इलाका तजवीज किया। समझ में आई नहीं बात ये? तो आपने इसलिए इधर का रुख किया। बहुत अच्छा सवाल किया, जबकि हालांकि उसको हुज्जत बनाते हैं वो लोग और ये इस बात को भूल जाते हैं कि वजह उसकी ये रही होगी। मैं ये जाहिर है कि ये कयासात हैं, वरना तो सीधी बात यह कि अल्लाह की मसलहत है। अल्लाह मियां ने जो फरमाया इधर को चलो तो उधर ही को चल रहे थे। लेकिन जहां तक वो जो असबाब हैं उस पर गौर किया जाए तो ये सबब समझ में आता है। चलिए नंबर 169 सूरतुल अनफाल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम व अतीउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس
الناس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العظيم. تو غزوہ بدر کی میں تفصیلات بتلا رہا تھا اور میں نے اس وقت مختلف قرائن سے اور دلائل سے اس خیال کو ثابت کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے تو اس وقت مسئلہ قافلہ ابو سفیان کا سامنے تھا کہ قافلہ ابو سفیان کو لینا ہے اور اس ارادے سے بدر پہنچے. اب یا تو بدر پہنچنے کے بعد یا راستے ہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے مطلع کر دیا گیا کہ اب ابو سفیان کے قافلے سے مٹ بھیڑ نہیں ہوگی بلکہ مشرکین مکہ سے مقابلہ ہوگا. تو پوزیشن گویا اس طرح سے بدل گئی. قبل اس کے کہ میں سورہ شروع کروں، ایک ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں یہ بات آئے کہ قافلہ تجارتی قافلہ تھا، وہ جا رہا تھا سیریا سے آ رہا تھا، مکے جا رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہوتے ہوئے کہاں کو اس کو لوٹنے جا رہے تھے؟ یہ ایک ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے. تو خوب یاد رکھیے کہ یہاں سوال لوٹنے کا نہیں ہے، اس کے لیے لفظ لوٹنا آئے گا ہی نہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ اس دشمن کو نقصان پہنچانے کا مسئلہ ہے کہ جس دشمن سے لڑائی کا اعلان ہو چکا ہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ وہ دشمن کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو 13 سال تک مسلسل تکلیفیں پہنچاتا رہا ہے اور مکے کی زندگی ان پر تنگ کر دی، ان کے قانونی اور اخلاقی زندگی گزارنے کے جو آداب تھے ان تک سے ان کو محروم کیا گیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وطن مبارک چھوڑنا ہوا. یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو ابتدا کون کر چکا تھا اس لڑائی کی؟ میں یہاں اس نقطے کو خوب بتا دینا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ایفنسیو تھا. آپ نے اقدام کیا ہے مشرکین مکہ سے لڑائی میں، وہ تو اپنے گھر چین سے بیٹھے ہوئے تھے، پتھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا، ان کے گھروں میں پھینکا. مجھے اس سے اختلاف ہے. جہاد اسلامی ایفنسیو بالکل نہیں ہے. صورتاً ایفنسیو ہو سکتا ہے مگر حقیقتاً ڈیفنسیو ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جہاد کہتے کس کو؟ جہاد کا ترجمہ آپ اس کے سوا اور کچھ کر ہی نہیں سکتے، کوشش کرنا. بھئی کہیں کی کوشش کرنا، ایک سوال یہ ہے کہیں کی کوشش کرنا.
کوشش کرنا ہے دین پر عمل کرنے کی. اسی لیے جہاد جو ہے محض گردن اڑانے کا نام نہیں. اگر گردن اڑانے کا نام ہوتا تو جہاد بالنفس سے کیا معنی ہے؟ اپنی گردن اڑانا. ظاہر ہے کہ جہاد کی ابتدا تو پہلے اپنے نفس سے شروع ہوتی ہے. تو اور اسی طرح سے اپنے اہل و عیال سے جہاد. کیا مطلب اپنے اہل و عیال سے جہاد؟ اپنے اہل و عیال کی گردنیں اڑاؤ؟ نہیں، اپنے اہل عیال کو دین پر لانا، یہ جہاد ہے. تو اپنے نفس سے اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اپنے اہل و عیال نمبر 2 پر آتے ہیں، اپنے بستی والے، اور اس طرح سے پوری قوم. تو اصل تو معنی ہے. ہاں، 2 ہی صورتیں ہیں. یا تو پازیٹیولی آپ کا کام چل رہا ہے، کوئی رکاوٹ آپ کے راستے میں نہیں آتی، اور یا پھر رکاوٹ آتی ہے. اگر رکاوٹ نہیں آتی تو آپ کا سر میں کوئی یوں کہیے کوئی سودا تھوڑی بھرا ہوا ہے کہ کچھ لوگ تو امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں مگر آپ جو ہیں وہ تلواری نہ چاہتے پھر رہے. اس کو تو پاگل پن کہیں گے. کیا مسلمان پاگل تھے، دیوانے تھے؟ نہیں. ہاں، اگر ہمارے اس قانونی اور اخلاقی حق کے سلسلے میں رکاوٹ بنتا ہے کوئی، اور قانونی اور اخلاقی حق کیا ہے کہ میں بھی دین پر عمل کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے بھائیوں کو بھی دین کی دعوت دینا چاہتا ہوں. ہاں، ماننا نہ ماننا یہ اختیار ہے، لیکن یہ اختیار کسی کو نہیں دیا جا سکتا کہ مجھے اس حق سے محروم کریں کہ نہ آپ دین پر عمل کر سکتے ہیں نہ آپ دین کی دعوت دے سکتے ہیں. یہ میرا قانونی اور اخلاقی حق ہے. خوب سمجھ میں آئی نہیں بات؟ یہاں اگر کوئی شخص آ کر کے فتنہ پھیلانا چاہے کہ صاحب نہ تو آپ دین پر عمل کریں گے نہ آپ دین کی دعوت دیں گے، اب 2 ہی راستے ہیں. یہ تو آپ گھر میں جا کے بیٹھ جائیں کہ بھئی ٹھیک ہے، ہمیں چونکہ دین کے اوپر عمل نہیں کرنے دے رہے، نہ دین کی دعوت دینے دے رہے، ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم گھر جا کے بیٹھ جائیں گے. اس کا نام بزدلی ہے. تو پھر دین کا کام چل نہیں سکتا. دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ جو فتنہ برپا کرنا چاہتا ہے، آپ کو قانونی اور شرعی حق سے جو روکنا چاہتا ہے، آپ اس رکاوٹ کو ہٹائیں راستے سے تاکہ آپ کا سفر جاری رہے. اس کو قتال کہتے ہیں. تو جہاد جو ہے وہ آخری درجہ اس جہاد کا جو ہے وہ قتال ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ قتال بھی جو ہے ایفنسیو نہیں ہے، وہ بھی ڈیفنسیو ہے. اسی واسطے مجاہدین جب کسی ملک میں جاتے، کسی قوم کے پر جاتے، تو قرآن کا اور نبی کا حکم کیا تھا؟ جا کر پہلے تم ان کو کلمہ اسلام کی دعوت دو. اگر وہ قبول کر لیں تو کہہ دو کہ دماؤکم کدماؤنا وانفسکم کانفسنا، تمہارا مال تمہارا خون ہمارے خون کے جیسا اور تمہارے مال ہمارے مال کے جیسا. دماؤکم کدمائنا واموالکم کاموالنا، بھائی بن گئے. اب کوئی جھگڑا نہیں. لیکن اگر وہ تمہارے کلمے کی اس دعوت کو نہ مانے تو پھر ان سے کہو کہ تو ٹھیک ہے، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تمہاری جان کی، تمہارے مال کی، ہمیں تم دین کی دعوت دینے دو دوسروں کو، اور اللہ کے دین کے مطابق نظام چلانے دو جو امن اور شانتی کا نظام ہے. اگر اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں پھر بھی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، تم ان کی جانوں کے اور مالوں کے حفاظت کے ذمہ دار بن جاؤ گے. اگر اس کے لیے بھی تیار نہیں، کیا معنی ہوئے؟ بات تو وہی ہوئی کہ نہ ہم تمہیں دین پر دیکھنا چاہتے ہیں، نہ تمہیں دین کی دعوت دینے کے لیے ہم آزادی دینا چاہتے ہیں. تو یہ فتنہ ہے. جب فتنہ ہے تو اس فتنے کو ختم ہی ہونا چاہیے دنیا سے. اسی واسطے آگے وہ آیت آئے گی کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، قتال کیجئے ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. وہ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ ہے ہمارے قانونی اور شرعی حق سے ہم کو محروم کرنے کی کوشش، یہ ہے فتنہ. تو دراصل اس صورت میں وہ ہتھیار اٹھائے جائیں گے. تو اب آپ بتائیں کہ ایفنسیو کہاں رہا، ڈیفنسیو ہوا. تو ایک تو جہاد اپنی ذات سے ڈیفنسیو ہے، دفاعی ہے. اور خود سیرت مبارکہ کو اگر سامنے رکھا جائے تو جہاد اگر قتال کے معنی میں بھی لیجئے تو پہلا جہاد جو ہے وہ سن 2 ہجری کے اندر ہوا. اعلان نبوت کے 15ویں سال، 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی تکلیف برداشت کی ہے، اور آپ بھی صبر کرتے رہے اور ایک ایک مسلمان کو صبر کی تلقین کرتے رہے. آپ کو خوب معلوم ہے کہ مسلمان کتنے بھی کمزور رہے ہوں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بعد تو مسلمانوں میں ایک کچھ نہ کچھ طاقت آئی تھی.
ان کے اپنے روب اور دبدبے اور ان کے اپنے مزاج اور خاندانی اثرات کی وجہ سے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بعد بھی کئی سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مکے میں رہے. وہ عمر فاروق کہ جو ڈنکے کی چوٹ حرم میں نماز پڑھتا اور کہتا تھا کوئی ہے جو مجھے آ کر روکے، اور کسی کے مجال نہیں روک سکے. ہجرت جب کی تو کہا کہ ہے کوئی جو آ کر مجھے روک دے، لیکن ہر ایک کو روکنے والے عمر کو نہ روک سکے. لیکن اسی عمر کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ ہتھیار اٹھائیں. مکہ مکرمہ کے اندر کسی کو اجازت نہیں تھی ہتھیار اٹھانے کی. ہر ایک کے لیے ایک ہی ہدایت تھی، صبر کرو صبر کرو صبر کرو صبر کرو. 13 سال تک صبر کا سبق پڑھایا گیا. 13 سال کے بعد بھی ایک ایک مسلمان کو جو بھاگ سکتا تھا اس کو وہ بھاگا وہاں سے. یوں ہی لفظ میں بول سکتا ہوں. اور ترک وطن کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترک وطن کیا. اب آپ بتائیں کہ 13 سال کے بعد اس قوم کے ساتھ اگر یہ ہے کہ تم نے، اور وہ قوم بھی وہ کہ جو مدینے میں بھی چین سے نہیں رہنے دے رہی ہے. میں پہلے بتلا چکا ہوں گزشتہ موقع پر کہ مشرکین مکہ نے عبداللہ ابن ابی کو جو مدینے کا سردار بننے جا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد یہ پلان جو ہے بدلا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار مدینہ تجویز کیا گیا. ورنہ تو اصل میں پگڑی بننے جا رہی تھی عبداللہ ابن ابی کے، جو یہودی تھا. تو مشرکین مکہ نے عبداللہ ابن ابی کو یہ خط لکھا کہ محمد اور ان کے ساتھی مدینے پہنچ چکے ہیں، تم لوگوں نے پناہ دی ہے، ان کو باہر نکال دو، اور اگر تم نہیں نکالو گے تو پھر ہم تم سے لڑیں گے. عبداللہ ابن ابی نے کچھ ہاتھ پاؤں ہلانے چاہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن تدبیر سے وہ مجبور رہا. ایک کوشش یہ ہوئی. دوسری کوشش حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ پہلے ہی سال یا دوسرے سال کے شروع میں، ہجرت کے دوسرے سال کے شروع میں مکہ مکرمہ گئے عمرے کے واسطے. یہ مسلمان ہیں حضرت سعد بن معاذ، اور قبیلہ خزرج کے سردار ہے. قبیلہ خزرج مدینے کا ایک بہت طاقتور قبیلہ ہے. تو وہاں ولید ابن عتبہ کے یہاں مہمان ہوئے اور ان کے ساتھ حرم شریف میں آئے. ابو جہل نے دیکھا کہ سعد ابن معاذ ہیں تو کہا، اس نے کیا کہا کہ تم لوگ ہمارے دشمنوں کو اپنے ہاں پناہ دو اور تم آزادی کے ساتھ مکے میں چلتے پھرتے رہو. اگر تم ولید کے مہمان نہ ہوتے تو میں بتا دیتا کہ ہم کون ہیں. دھمکی دی سعد ابن معاذ کو. سعد ابن معاذ بھی قبیلے کے سردار تھے. انہوں نے بھی ترکی بترکی جواب دیا کہ اگر ابو جہل سن لے، اگر تم میرے ساتھ کوئی ایسا کام کرے تو میں اس سے زیادہ سخت تیرے ساتھ ہم لوگ معاملہ کریں گے جو تمہارے لیے اس سے کہیں زیادہ بھاری ہوگا. اور وہ یہ کہ مدینے جو مکے اور شام کا راستہ جو ہے وہ تمہارے لیے روک دیں گے. آپ دیکھیں کہ مکے والے جو ہیں وہ مدینے میں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو. اس صورت میں اگر آپ مکے والوں کے اس راستے کو ان کے لیے پرامن نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ جو راستہ ان کے لیے اتنا اہم ہے اور اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر اس راستے پر ان کا چلنا جو ہے رک جائے تو ان کی کمر ٹوٹ جائے. دشمن کے اس راستے کو پرخطر بنا دینا یہ کوئی ڈاکہ زنی نہیں ہے، یہ کوئی لوٹ مار نہیں ہے، قزاقی نہیں ہے، کوئی غنڈہ گردی نہیں ہے، بلکہ دشمن کے ساتھ معاملہ ایسا ہی کرنا ہے تاکہ دشمن اپنی دشمنی سے باز آ جائے. تو اس لیے قافلہ ابو سفیان پر اٹیک اس لیے تھا کہ قافلہ ابو سفیان ایسا تھا کہ جو میں بتلا چکا ہوں اس موقع پر کہ ابو سفیان کے اس قافلے میں مکے کے ایک ایک گھر کا پیسہ لگا ہوا تھا. یوں کہیے کہ مکے کی رگیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ وابستہ تھیں. اگر اس قافلے کو کوئی صدمہ پہنچ جائے تو مکے کا کوئی گھر اور کوئی فرد ایسا نہیں رہ جاتا کہ جو متاثر نہ ہوتا. دشمن پر کاری وار تھا یہ اصل میں، ورنہ قافلے کو لوٹنا مقصود نہیں تھا. چنانچہ ہوا کیا، آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. غرض تو وہی ہے کہ دشمن پر کاری وار ہونا ہے، مگر دو صورتیں تھیں، یا تو مالی نقصان پہنچایا جائے دشمن کو یا ان کی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچایا جائے. سیاسی ساکھ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو پولیٹیکل پوزیشن تھی ان کی، اور وہ یہ کہ پورے جزیرت العرب میں مکے کے اور مسجد حرام کے متولی ہونے کی حیثیت سے ان کی بڑی عظمت تھی،
بڑی عزت تھی، اور ان کی عزت اور عظمت ہی کا یہ حال تھا کہ ہر طرف قتل و غارت گری ہوتی، مگر قریش مکہ کو کوئی نظر بھر کے نہ دیکھتا۔ سارے راستے پر خطر تھے، مگر یہ راستہ جس پر مکے والے جایا کرتے تھے سیریا کو، اس راستے پر کوئی بھی تلوار نہیں اٹھاتا تھا، مکے والوں کی عظمت کی وجہ سے۔ تو اب یہ مکے والے جو دشمن ہیں، اور ان کی دشمنی کا اثر یہ ہے کہ پورا جزیرۃ العرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بنا ہوا ہے اس وقت، ان کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے۔ دو صورتیں ہیں، یہ تو قافلہ ابو سفیان کی اس مال و دولت سے محروم کر دیا جائے مکے والوں کو، یہ صورت ہے جس سے ان کی مالی طور پر کمر ٹوٹے گی، یا پھر سیاسی طور پر ان کو کوئی نقصان پہنچایا جائے، ان کی سیاسی ساکھ جو ہے برباد ہو جائے، اس سے دشمن کو نقصان پہنچے گا۔ تو اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا کہ دو صورتوں میں سے کسی بھی ایک صورت میں ہم تمہاری مدد کریں گے۔ بات سمجھ آئی نہیں؟ مسلمانوں نے کیا سوچا؟ قافلہ ابو سفیان والی بات بہت اچھی ہے، اس لیے کہ مال بھی ہاتھ آئے گا اور جانی نقصان ہمیں زیادہ نہیں ہوگا، کیونکہ 40 آدمی ہیں کل اس میں، پھر تجارتی قافلے میں اس سے زیادہ کہاں ہوا کرتے ہیں، 40 نہیں ہوں گے 50 ہوں گے، بہرحال 40 آدمی تھے اس میں۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو وہ بات زیادہ اچھی لگی قافلہ ابو سفیان والی، اور دیکھیے یہی وجہ ہے کہ حالانکہ پہلی لڑائی ہونے جا رہی ہے، لڑائی کا اگر تصور پہلے سے ہوتا مدینے سے چلتے وقت تو ایک ایک مسلمان کو چلنا چاہیے تھا، جیسے غزوہ احزاب کے موقع پر ایک ایک مسلمان کو چلنے کی ہدایت دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن یہ پہلا غزوہ ہونے جا رہا ہے، آپ نے کسی کو جو نہیں جا رہا بہت اچھا، جو جا رہا بہت اچھا، کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں اس وقت ذہن میں لڑائی مقصود نہیں تھی بلکہ قافلہ ابو سفیان تھا۔ تو لیکن بدر میں پہنچ کر پوزیشن چینج ہو گئی، اور قافلہ ابو سفیان جو ہے وہ تو کنارے سے نکل گیا، سمندر کے کنارے، وہ بدر میں آیا ہی نہیں۔ اور بدر میں کس سے مٹ بھیڑ ہوئی؟ وہ جو یوں کہیے کہ لشکر اب مکے کا جو چل پڑا ہے مکے سے 1000 افراد کے شکل میں، اور وہ قافلے کو بچانے ہی کے لیے نہیں بلکہ اس ارادے سے بھی نکلا کہ ابو سفیان کے قافلے کو تو بچائیں گے اور اس کو بچانے کے ساتھ مدینے پر اٹیک کریں گے۔ اس نقطے کو بھی سمجھ لیجیے آپ، ابو جہل جو ہے اس کی نیت بھی وہی ہے کہ مدینے پر اٹیک کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے، یہ جو بات میں بول رہا ہوں مفسرین نہیں کہتے، مورخین نہیں کہتے، مگر میرے پاس دلیل ہے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر صرف ابو سفیان کا قافلہ بچانا تھا تو جیسے ہی بدر پہنچ کر اس کو یہ معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ تو یہاں ہے ہی نہیں، اس کو چاہیے تھا کہ مکے واپس چلا جاتا، لیکن نہیں گیا۔ کیوں نہیں گیا وہ، اور کیوں انتظار کیا اس نے مسلمانوں کا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پہنچے ہیں بدر میں، ابو جہل اپنے قافلے کے ساتھ پہلے پہنچ چکا ہے بدر کے اندر۔ خوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملات بڑے عجیب ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہنچ جاتے بدر میں، لیکن یہ نقطہ کہاں سے ہاتھ آتا جو نقطہ میں بتلا رہا ہوں؟ ابو جہل پہلے آیا اپنے لشکر کے ساتھ اور خوب سمجھ چکا ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ نکل چکا ہے، کیوں ٹھہرا ہوا ہے؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہو چکا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، معلوم ہو چکا اس کو۔ تو وہ بھی جس ارادے سے آیا تھا، اگرچہ اس نے مکے سے چلتے وقت نہیں بتلایا لوگوں کو، لیکن اس کے دماغ میں فطور ہے کہ مدینے کی بھی کمر توڑنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے، پتا ہے کہ مکے والے کس ارادے سے آ رہے ہیں۔ اس وقت ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے میں فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کا فائدہ جو ہے اس مٹ بھیڑ میں ہے۔ خوب اس نقطے کو یہ سمجھ لیجیے تاکہ آگے کی آیتیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں۔ اس وقت جو ہے سیاسی نقصان پہنچا دینا اور ان کی جانی نقصان پہنچا دینا ہی دراصل مسلمانوں کی بہت بڑی جیت ہے۔ تو یہاں دونوں میں ٹکراؤ ہوا، اور اس ٹکراؤ کی تفصیلات جو ہیں درمیان میں آ رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کس طرح سے مدد کی مسلمانوں کی اس موقع پر۔ جنگ ختم ہوئی، 70 کافر مارے گئے، 70 قید ہوئے، واقعتاً کمر ٹوٹ گئی مکے والوں کی، اسی دن کمر ٹوٹ گئی۔ اسی واسطے ایک لفظ آ رہا ہے اسی صورت کے اندر آ کر، یوم الفرقان۔ بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا گیا۔ یوم الفرقان کہا اسی واسطے گیا ہے کہ اس جنگ نے آ کر حق اور باطل کے درمیان میں کھلا فرق کر دیا۔ بات کھل کر سامنے آ چکی کہ مسلمان حق پر ہیں اور مکے والے جو ہیں باطل پر ہیں، اس لیے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں۔ بدر کے دن نے یہ فیصلہ کر دیا، اس لیے اس کو یوم الفرقان کہا گیا۔ تو خیر، اب ہم اصل مضمون کو لے کے چلتے ہیں۔ یہ ساری تفصیل تو اس لیے بتلائی کہ کچھ آیتیں بیچ ان کو سمجھنا اس پوری
तफसील पर मौकूफ था। सूरत की इब्तिदा एक बात से हो रही है और बात यह है जब लड़ाई खत्म हुई और दुश्मन जो अपना मुल्क छोड़कर भाग गए, मुसलमानों के हाथ आया। मसला था इस की तकसीम। अच्छा, जहां तक प्रीवियस पोजीशन का ताल्लुक है, साबिका सूरत क्या थी ऐसे माल के ताल्लुक से जो दुश्मन से मैं हाथ आए। तो जहां तक गुज़िश्ता आसमानी मज़ाहिब का ताल्लुक है, समझ में आया, आसमानी मज़ाहिब का ताल्लुक है, उसमें तो हुक्म यह था कि यह माल अल्लाह का है और अल्लाह के माल जो है वो उसका बंदों को इस्तेमाल जायज नहीं। जैसे कुर्बानी के लिए गोया गुज़िश्ता मज़ाहिब में हुक्म यह था, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वक्त से लेकर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ लाने तक, आपसे पहले तक हुक्म क्या था? कुर्बानी करो और जाकर जंगल में रख दो। आसमान से आग आएगी, उसको जला देगी। जल गया तो समझ ले जाएगा कबूल हो गया हमारी कुर्बानी, नहीं जला पड़ा रह गया समझ लिया गया कुर्बानी कबूल नहीं हुई। दुनिया में समझ में आ जाता था। शुमार और रहमतें इस उम्मत के ऊपर हैं। वहां उम्मत पर यह रहमत फरमाई अल्लाह ताला ने कि एक हुक्म तो यूं दे दिया कि कुर्बानी को बाहर मत ले जाके रखो, कुर्बानी करो हमारे वास्ते, खुद ही खा भी लो। एक तो ये मेहरबानी हुई। दूसरी मेहरबानी, इस मेहरबानी का एक दूसरा रुख यह है कि इस तरह से हमारा ऐब भी छुपा रह गया। समझ में आया? वरना दुनिया ही में पता चला करता कि मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हो रहा, आपकी कुर्बानी कबूल हो गई और आपकी नहीं कबूल हुई और मेरी कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने इस उम्मत की कमजोरियों पर दुनिया में पर्दा डाले रखा। समझ में आया? आखिरत में पता चलेगा किसका अमल मकबूल है किसका मकबूल नहीं, लेकिन दुनिया में तो हर एक तुर्रे खां है, हर एक जो है मुत्तकी परहेजगार है। कुछ पता नहीं चल सकता कि कौन जो है फासिक और कौन मुत्तकी। अल्लाह ताला ने जो है हमारे अयूब पर पर्दा डाला है। यह अल्लाह की इस मेहरबानी का दूसरा रुख है। माल गनी, जो जंग के अंदर जो माल हाथ आता था दुश्मन का, उसके ताल्लुक से भी यही हुक्म था, समेटो माल को और जंगल में रख दो, इसलिए कि तुमने लड़ाई अल्लाह माल के लिए तो नहीं, इस बात से हुक्म। ये आसमानी मज़ाहिब का हुक्म। लेकिन जाहिली का क्या रिवाज था, जिनके पास कोई मजहब नहीं था, समझा ही नहीं बात, कि जिसके जो माल हाथ लगे वो ले जाए। लड़ने वाले जो होते थे, जिसके जो माल हाथ लगे वो ले जाए, ये जाहिलियत का दस्तूर था। तो दो तरीके सामने हैं। सवाल यह कि मुसलमान क्या करें? पहली लड़ाई लड़ी है, अच्छा, नंबर एक। नंबर दो ये कि दुश्मन से जो माल हाथ आए वो तीन तरह के हैं या दो तरह के हैं, मगर तीन नाम हैं उसके। कुरान शरीफ में तीनों नाम आ रहे हैं। एक तो उसको कहते हैं गनीमत। गनीमत कहते हैं उस लड़ाई लड़ी जाए और उस लड़ाई के नतीजे में मुसलमान के हाथ में जो दुश्मन का माल आए उसको माल गनीमत कहते हैं। समझ में आई नहीं बात? और दूसरा माल जो होता है वो होता है माल, उसको कहते हैं फई। फई कहते हैं उस, हाँ पहले अनफाल को सुन लीजिए। नफल उस माल को कहते हैं जो बगैर लड़े हाथ आए। दुश्मन का माल बगैर लड़े हाथ आए, लड़ाई नहीं हुई मगर दुश्मन जो है उससे इस तरह का दबाव आपने उस पर डाला कि उस दबाव के नतीजे में माल छोड़ के चला गया, तो यह है, इसको कहते हैं नफल, जमा उसकी है अनफाल। और बाज़ दफा माल गनीमत के लिए अनफाल और अनफाल के लिए माल गनीमत, दोनों एक दूसरे के लिए लफ्ज इस्तेमाल हो जाते हैं। तीसरा जो है वो माल है कि लड़ाई से पहले सिपह सालार, कमांडर इन चीफ मुसलमानों का यह ऐलान कर दे कि जो जिसको मारेगा उसका माल उसी को मिलेगा। आई बात समझ में नहीं? एक तो है आम माल और एक ये कि जिसको मारा उसके बदन पर जो माल, हथियार, जो ड्रेस, जो पोशाक है वो उसी को मिल जाएगा जिसने उसको मारा। ऐसे माल को कहते हैं फई।
سمجھ میں آیا نہیں؟ یہ 3 طرح کے مال ہیں جو دشمن کے ملتے ہیں. جہاں تک فے کا تعلق ہے اس کا حکم تو سورہ حشر میں آیا ہے 28ویں سپارے کے اندر. یہاں جو ہے انفال اور مال غنیمت کا حکم بتلایا گیا. تو پہلی بات جو کہی گئی اور وہ تو یہ کہ خوب سمجھ لیں مسلمان اس بات کو کہ یہ مال کسی کا حق نہیں، اصلاً یہ اللہ کا ہے. اس بات کو پہلے ذہنوں میں بٹھا لیں تاکہ دماغوں میں وہ بات بیٹھی ہوئی دور جاہلیت کی کہ یہ مال تو اس کا ہے جس نے مارا، یہ ذہنوں سے نکال دیں. یہ مال اللہ کا ہے. سمجھ میں آیا نہیں بات؟ ایک بات تو یہ ہے. تو پہلے تو اس کو واضح کیا جا رہا ہے جب اللہ کا ہے تو اس میں حق کسی کا ہے ہی نہیں. جس طرح اللہ میاں فرما دیں اس طرح اس مال کا استعمال ہوگا کیونکہ اللہ کا مال ہے. تو اصولی بات تو پہلے ہی بتلائی گئی. لیکن اب اس کی تقسیم ہو کس طرح سے، اس کا استعمال ہو کس طرح سے، اس کی مزید تفصیلات جو ہے وہ 10واں سپارہ جہاں سے شروع ہوگا اسی صورت میں وہاں اس کی تفصیل آئی ہے. فرماتے ہیں یہاں یسألونک عن الانفال، اے پیغمبر آپ سے یہ سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں. تو قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ انفال تو اللہ کے ہیں اور اس کے رسول کے ہیں. یعنی اصلاً ملکیت تو اللہ کی ہے اور رسول کے ہونے کے معنی یہ ہے کہ رسول اس کی تقسیم کریں گے قاعدے ضابطے کے مطابق، کسی کو اس میں چون و چرا کی گنجائش نہیں ہوگی. یہ ہے للہ والرسول. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. سو تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ نہیں کہ اس مال پہ نظر جما کے بیٹھ جاؤ. تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو. اور اس طرح کے معاملات کی وجہ سے تمہارے آپس کے اندر دلوں میں کسی طرح کا بعد یا کسی طرح کا اختلاف یا کسی طرح کی بدگمانی دلوں کے اندر پیدا ہونا یہ تمہاری شان کے خلاف ہے. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس کے معاملات جو ہیں وہ تم اپنے بہتر رکھو. تو یہ 2 چیزیں، اللہ سے ڈرتے رہنا اور مسلم کمیونٹی جو ہے اس کے اندر وہ ڈسپلن برقرار رہنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی باقی رہنا، یہ 2 چیزیں ضروری ہیں. اور اس تیسری بات کیا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی. جس طرح ہر معاملے میں اطاعت ہوگی اس معاملے میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی، اس کے سوا کوئی دوسری بات نہیں. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو. تو ظاہر ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذہنوں میں اس کے سوا اور کیا ہے کہ ایمان ہے. تو جب تم ایمان ہے تو پھر مال تمہارے پیش نظر نہیں ہونا چاہیے، اور مال اگر تمہارے گویا خواہش کے مطابق تمہیں نہ ملا تو تمہارے دلوں کے اندر میل بھی نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ تمہارا اصل جذبہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. اچھا یہیں میں بتلا دوں کیونکہ اگرچہ مسئلہ آگے آئے گا کہ مال غنیمت کے 5 حصے ہوں گے. یہ حکم شریعت نے مقرر کیا. 5 حصے اس کے کر دیے جائیں گے. 4 حصے تو ملٹری پر تقسیم ہوں گے اور 5واں حصہ جو ہے وہاں آگے آ رہا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو اس کا اختیار ہوگا. چنانچہ کہاں خرچ ہوگا؟ رسول پر خرچ ہوگا، رسول کے رشتہ داروں پر خرچ ہوگا، یتیموں پر خرچ ہوگا، مسکینوں پر خرچ ہوگا، مسافروں پر خرچ ہوگا. وہ 5واں حصہ جو ہے وہ رسول لے لیں گے اور رسول اس کو اس طرح سے تقسیم کریں گے. اس کی تفصیلات انشاءاللہ جب وہ آیت آئے گی تو وہاں میں مزید بتلاؤں گا. 4 حصے جو ہیں وہ ملٹری پر تقسیم ہو جائیں گے جو اس وقت میدان جنگ میں ہے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مال کا مسئلہ ہے اور خوب سمجھ لیجئے مال کا مسئلہ بڑا جذباتی ہوتا ہے. 2 بھائیوں کے اندر آسانی سے لڑائی کھڑی ہو جاتی ہے مال کی وجہ سے. ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ 2 سگے بھائی، لیکن مال کا مسئلہ بعض دفعہ اتنا نازک بن جاتا ہے تو 2 سگے بھائی آپس میں ایک دوسرے کی جان کے پیاسے بن جاتے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی اس فطرت کا جو خالق ہے وہ جانتا ہے کہ مال کا مسئلہ کتنا نازک ہے. اس لیے ٹھیک ایمانی جذبات جو ہو سکتے ہیں حضرات صحابہ کے ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. ایک طرف تو کہا گیا اگر تم ایمان والے ہو، اور اس کے بعد دوسری بات جو کہی گئی ہے فرمایا کہ ایمان والے کون ہیں وہ بھی ہم تمہیں بتنا ہے. پہلے کہا ان کو تم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو. لیکن ایمان والے کون ہوا کرتے ہیں؟ کس طرح کے لوگ ایمان والے ہوتے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایمان والے تو بس وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز جائیں. سمجھ آیا؟ اللہ کا نام آیا اور دل جو ہے وہ لرزنے لگ گئے. اس لیے کہ طاقتور کا جب ذکر آئے
تو بدن میں تو کب کبھی آ ہی جاتی ہے، آتی نہیں آتی؟ کمزور تو کہاں پہ جائے گا طاقتور کا ذکر سن کے؟ اللہ سے بڑھ کر طاقت والا کون ہے؟ اللہ سے بڑھ کر مالک کون ہے؟ اللہ سے بڑھ کر جبر اور قہر والا کون ہے؟ اس لیے ایمان والوں کے سامنے جب اللہ کا ذکر آئے تو ان کے دل جو ہیں وہ کانپنے چاہیے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے ان کے اوپر اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہو تو ان کے ایمان کی کیفیت میں زیادتی ہو جائے۔ میرے لفظ یاد رکھیے گا، ایمان کی کیفیت میں لفظ بول رہا ہوں، یہاں اصل لفظی ترجمہ تو ہوگا ان کے ایمان میں زیادتی ہو جائے، مگر میں نے ترجمہ بدلا ہے، ان کے ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہو جائے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے لگ جائیں۔ یہ میں نے یہ لفظ اس لیے بولا ہے کہ ائمہ کے اندر اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ محدثین کی ایک جماعت جس میں امام بخاری بھی ہیں اور اسی طرح سے ائمہ فقہ کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، ان کا کہنا احادیث ان کے پاس موجود ہیں بخاری شریف کے اندر، چونکہ امام بخاری کا مسلک یہی ہے، بے شمار روایتیں انہوں نے اپنے لیے اپنے اس کتاب الایمان کے اندر